बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, हज़रात उलमाए किराम, अज़ीज़ बच्चों, ये मास्टर साहब की मोहब्बत थी कि बहुत दिनों के बाद हमें आपके बीच में वो खींच लाए, वरना ही तो तकरीर के लिए हमारे मुफ्ती इनामुल बारी साहब भी काफ़ी है इस मजलिस के लिए, क्योंकि हम लोग तो मुकर्रिर है नहीं, लेकिन ये मोहब्बत का तकाज़ा है तो आना ही पड़ा और आपके सामने लबकुशाई का मौका भी मिला। मैं आप लोगों का चंद मिनट ही लूँगा। कि हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह का एक शेर है कि इल्म अल्लाह का नूर है, इल्म अल्लाह का नूर है और अल्लाह अपना नूर किसी गुनहगार को नहीं देते। अल्लाह ने आपको मुंतखब किया कि आप मदरसे में हैं। मज़ीद अल्लाह का करम ये हुआ कि अल्लाह ने कुरान जैसी मुअज़्ज़ज़ किताब आपके सीने में महफूज किया। और मज़ीद ये है, हमारी दुआ भी है कि ये मदरसा जब तक ये दुनिया कायम है, अल्लाह उस वक्त तक इस इदारे को कायम रखे और यहाँ से हाफिज़ कुरान और आलिम बनते रहें और ये सदक़ा जारिया चलता रहे। अजीज़ बच्चों, इल्म का हासिल कर लेना कोई कमाल नहीं है। पढ़ने के बाद उसके ऊपर अमल करना कमाल है। आपको एक मिसाल देता हूँ। अल्लाह ने हमें और आपको कुरान जैसा इल्म दिया, हदीस की फहम व फिरासत दी, लेकिन हमारे वो साथी जो जमात लाइन में चलते हैं वो कहीं पढ़े नहीं। एक हल चलाने वाला भी दावत व तबलीग से जब जुड़ गया, लेकिन उसकी तरबियत इतनी अच्छी मिली कि आज वो देखिए एक दूसरे को साथी बोलते हैं, एक दूसरे को कि हमारे फला साथी फला मस्जिद में है। देखिए कितना एहतराम का जुमला है, साथी बोलते हैं। और यही चीज, यही अखलाक उनको दुनिया के लगभग 200 ममालिक में इसको फैला दिया। ये तरबियत हमारे और आपकी जिंदगी में भी आनी चाहिए। एक साथी को दूसरे से मोहब्बत होनी चाहिए। कुरान का तकाजा है, हदीस के जो है यही बात समझाता है हमें और आपको कि हमें अखलाक आए, हमें समझ बूझ आए, हमें आजिज़ी आए। जब ये चीज़ आपके अंदर आएगी तो दुनिया झुक के आपके कदमों में आएगी, दुनिया झुकेगी आपके कदमों में। कुरान में ये नहीं कहा है कि जो है कि दुनिया ना कमाओ, ये नहीं कहा है कि दुनिया के पीछे ना जाओ, दुनिया को हासिल ना करो, कहीं नहीं कहा। बल्कि कुरान में तो तज़किरा पहले दुनिया का ही आता है। हम सब दुआ करते हैं, ये दुआ है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना। दुनिया का तज़किरा देखिए पहले आता है। कुरान में पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, हर दुआ में, हर नमाज में हमारे इमाम साहब ये दुआ करते हैं। तो दुनिया का तज़किरा है, बाद में आखिरत का तज़किरा है। तो पता ये चला कि ये नहीं है कि पढ़ लिया और जंगल में जाके तस्बीह लेके बैठ गए। ला रुहबानियत फिद दीन, दीन में रुहबानियत नहीं है, बल्कि दीन इसका नाम है कि दुनिया भी, यानी अपने घर, अपनी बीवी बाल बच्चों को लेके, अपनी माँ बाप को लेके चलो, दीन को भी अपने सीने में महफूज रखो, दीन के ऊपर चलो, दुनिया में भी उनको संवारो, उनको पालो पोसो। जिस तरह भी आपके ऊपर किफायत की जिम्मेदारी है वो करते हुए दीन को लेके आगे बढ़ो, यही दीन है। और खुशनसीब हैं आप लोग
کہ آپ جس مدرسے میں ہیں اس مدرسے کے محتمم تو ماشاءاللہ صاحب نسبت ہیں، آپ کو اصلاح کے لیے کہیں جانے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، آپ کی باطن کی اصلاح بھی اگر ان کی مجلس میں آپ بیٹھیں گے تو باطن کی بھی اصلاح ہو جائے گی۔ کہتے ہیں کہ گھر کی مرغی دار برابر، اس لیے آپ کو نہیں لگتا، لیکن دنیا میں آپ پوچھیں کہ آپ کے محتمم کی ایک شان ہے، ایک نام ہے، ایک وقار ہے، ایک مرتبہ ہے، اور دنیا ان کو جو ہے عزت کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ اے طلباء عزیز، اپنے محتمم کی عزت کرنا سیکھو، ان کی عزت کریں گے تو اللہ آپ کو بلند کرے گا۔ آپ کو میں بتاتا ہوں کہ جو ہے عاجزی کس کا نام ہے۔ میں ڈمیا سبھی پور میں 80 سے لے کے 86 تک جس دور میں اس علاقے میں مدرسہ نہیں ہوا کرتا تھا، آپ کا 0 مائل سے لے کے کوئی ادارہ نہیں تھا، آپ کا یا تو ادارہ تھا گھوربڑا میں سرکاری مدرسہ یا ڈوریا سوناپور میں مدرسہ تھا، اس بیچ میں کوئی بھی مدرسہ نہیں تھا۔ ہم لوگ پیدل بھنسیا سے چلتے تھے، کہاں جاتے تھے؟ ڈمیا سبھی پور پڑھنے کے لیے۔ شرع جامی تک کی تعلیم ہماری ڈمیا میں ہے، اور حضرت مولانا عبدالوہاب صاحب جو کہ اس علاقے کے نہیں، میں بولتا ہوں کہ ارریہ، پورنیہ، کٹیہار میں امام النحو ہے۔ وہ شرع جامی جو بچہ اس کے یہاں پڑھ لیا وہ ازبر ہوتا تھا۔ ہمارے استاذوں میں بہت باصلاحیت استاذ تھے، مفتی شمشیر صاحب جو دارالنفیسی کٹیہار میں ہے، مفتی محی الدین صاحب، اور آپ کو بتاتا ہوں کہ جو ہے مولانا ہاشم صاحب، اللہ نے بے پناہ صلاحیت سے نوازا تھا، ان کو ڈوریا کے ہیں۔ تو لیکن استاذ کی خدمت کا تم کو صلہ بتاتا ہوں، مولانا عبدالوہاب صاحب کی خدمت میں روٹی بنا کے میں کھلاتا تھا، سبزی بنا کے کھلاتا تھا، اور شرع جامی کی تکرار بھی کرانا، اور بغیر کچھ کے استاذ اگر ایک بھی غلطی ہو گئی تو مولانا عبدالوہاب صاحب بہت سخت پٹائی کرتے، لیکن اس کی وہ دعا لگی ہم کو، وہ صلہ ملا کہ اللہ نے ایک مدرسے کا محتمم بنا دیا۔ پتہ نہیں ہزاروں اس سے فیضیاب ہو رہے ہیں، یہ اللہ کا شکر ہے، یہ خدمت کا صلہ ہے، یہ خدمت کا صلہ ہے۔ آپ لوگ خادم بنیں، آپ اپنے استاذ کی خدمت کریں گے تو اللہ آپ کو بلند کرے گا۔ یاد رکھنا، ابھی حضرت نے فرمایا کہ جو بچہ ذہین ہوتا ہے استاذ بلائے تو وہ پہلے دوڑ کے آتا ہے، بعض بچہ سست ہوتا ہے کہ وہ نام لے گا تب نہ میرا تو نام لیا نہیں۔ اس لیے بچوں اپنے آپ میں اصلاح پیدا کرو۔ ایک واقعہ یاد آیا حضرت شیخ شبلی کا، کہ حضرت شیخ شبلی کا ایک واقعہ بہت مشہور ہے کہ حضرت شیخ شبلی علیہ الرحمہ بغداد کے گورنر تھے۔ دل میں بات آئی کہ دنیا تو ہے لیکن دین نہیں ہے، اصلاح چاہیے، باطن کی اصلاح چاہیے۔ دل میں بات آئی اور اپنی اصلاح کی غرض سے سوچا کہ جائیں گے تو کہاں جائیں، کوئی اللہ والا تو ہو۔ تو کچھ لوگوں سے معلومات کیے، کہا کہ ابھی اللہ والوں میں جو ہے خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، آپ ان کی خانقاہ میں جائیں اور اپنی بات کو رکھیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کا کچھ حل وہاں سے نکلے۔ حضرت شیخ شبلی علیہ الرحمہ خانقاہ میں پہنچتے ہیں، کیونکہ گورنر ہیں، ایک غرور ہے دل میں، جا کے اپنی بات کو رکھے۔ کہا کہ حضرت آپ سے ملنے آیا ہوں، آواز بالکل کڑک۔ حضرت خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جی فرمائیں کیا کام ہے؟ کہا کہ دنیا تو ہے، باطن کی اصلاح کے لیے آیا ہوں، آپ ہماری اصلاح کر دیں، یا تو آپ پیسے لے لیں، یا آپ فری میں کر دیں۔ حضرت خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں کہ پیسے سے آپ اس چیز کو خرید نہیں سکتے، اور فری کے سامان کی کوئی عزت نہیں ہوتی، فری کی کوئی بھی چیز مل جائے اس کی عزت نہیں ہوتی جب تک کہ آپ محنت نہیں کریں گے۔ آپ محنت کیے ہیں قرآن کو پڑھنے میں، آپ کو قدر ہے کہ میں حافظ بن گیا، اور آپ کی قدر کا یہ طفیل ہے کہ آپ کے لیے مجلس جو ہے ماشاء صاحب نے مجلس کا انتظام کیا،
یہ قدر ہے آپ کی محنت کا، اس کا صلہ ہے، آپ کو صلہ مل رہا ہے۔ تو پھر وہ پوچھتے ہیں کہ پھر کرنا کیا ہوگا؟ کہا کہ آپ کرتے کیا ہے؟ کہا میں تو گورنر وقت ہوں۔ کہا کہ بغداد شہر میں کوئی زمین ہے آپ کی؟ کہا کہ تھوڑی سی زمین ہے۔ کہا کہ جائیے دکان بنائیے۔ دکان بنا لی۔ اب گورنر ہے تو کتنا ٹائم لگتا ہے؟ کہا حضرت دکان تیار ہے۔ کہا کہ جاؤ اس میں گندھک کی دکان کرو۔ کس چیز کی؟ گندھک کی دکان کرو۔ گندھک تتیا جو ہے وہ ایک زمینی پدارتھ ہے جس کے اندر بدبو بہت آتی ہے، اور پہلے زمانے میں ہم لوگوں کے دور میں جب کھجلی ہوا کرتا تھا نا بدن میں، تو وہی گندھک تتیا لگایا کرتے تھے۔ آج تو الحمدللہ بہت ساری دوائیاں نکل گئی، لیکن اس دیسی علاج ہم لوگ وہی کرتے تھے۔ کہا کہ جاؤ گندھک کی دکان کرو، 1 سال تک گندھک کی دکان کرو۔ اب ذرا سوچیے آپ، بڑوں کی بڑی بات، گندھک کی دکان کے لیے کہہ دیے۔ کہاں گورنر وقت ہے جہاں کہ ہر وقت ان کا روم معطر ہوتا ہے، خوشبو سے جو ہے سجایا ہوا ان کا ہر وہ چیز ٹوائلٹ تک ہوتا ہے۔ ان کو کہا کہ جاؤ گندھک کی دکان کرو۔ ایک تو دکان کی بدبو گندھک کی، دوسرے جو ہے گراہک کا جھمیلا، ہر طرح سے آئے گا، آپ یہ خراب سامان دیا، یہ اچھا نہیں ہے، اس کو واپس کر لیجئے۔ لیکن حضرت کا حکم ہے، چلے گئے دکان کیا 1 سال کے بعد دوڑتے ہوئے آئے۔ کہا کہ حضرت 1 سال ہو گیا۔ کہا کہ دن گنتے ہو؟ آپ نے فرمایا کہ دن گنتے ہو، جاؤ بغیر گنے ہوئے دکان کرو۔ دکان کرنا شروع، ایک دم پھر چالو ہو گئے۔ کافی وقت گزر گیا لیکن یاد نہیں رہا کہ مدت کتنا تھا۔ حضرت خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا اس راستے سے گزر ہوا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کہا کہ خیریت ہے؟ کہا جی الحمدللہ خیریت ہے۔ کہا کتنے دن ہو گئے دکان کیے ہوئے؟ کہا حضرت یاد نہیں ہے۔ کہا کہ خانقاہ میں آنا۔ خانقاہ میں پہنچے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ دیکھو کھٹی میں کیا لٹک رہا ہے؟ کہا کہ اتارو اس کو۔ اتارا۔ کہا کہ حضرت یہ تو جھولا ہے۔ کہا اندر کیا ہے؟ کہا کشکول ہے، ایک پیالہ ہے۔ کہا کہ یہ جھولا لو اور کشکول لو اور جاؤ بغداد کی گلی گلی میں گھوم کے جو ہے بھیک مانگو۔ ہم اور آپ نہیں کر سکتے۔ رسید دیں گے چندہ کرنے کے لیے تو بولیں گے یہ کام ہم سے نہیں ہوگا، ہاں یہ کام ہم سے نہیں ہوگا۔ کہیں گے جماعت میں چلو گٹری لے کے، یہ بھی کام ہم سے نہیں ہوگا۔ مٹا دو اپنی ہستی کو اگر تم مرتبہ چاہو، مٹا دو اپنی ہستی کو اگر تم مرتبہ چاہو، کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ آپ کے بغل میں گیہوں کا فصل ہے، دانہ پہلے زمین میں ڈالا گیا ہے، تب اس کے بعد وہ لہلہاتا ہوا پیڑ جو آپ کو دکھتا ہے۔ ہاں یہ دیکھیے، بڑے جب اصلاح کرتے ہیں کیونکہ ان کی نظر میں ہے کہ یہ شبلی چیز کیا ہے، یہ شبلی چیز کیا ہے، ان کی اصلاح بھی اسی مقصد سے کر رہے ہیں۔ کہا کہ یہ جھولا لو اور یہ پیالہ ہے، جاؤ جب بغداد میں گھومو شہر میں اور بھیک مانگو۔ بغیر کچھ کہے ہوئے جھولا لیے، کشکول لیے چلے گئے جو ہے بغداد کے سرزمین میں۔ کوئی گھر ایسا نہیں تھا جس میں دستک نہیں دیے، کوئی تو کچھ دے دیتا، کوئی کہتا اتنا ہٹا کٹا نوجوان، اتنا خوبصورت نوجوان ہے، کوئی کام تو کر لو، یہ جھولا لے کے تم بھیک مانگ رہے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ ہزاروں آدمی کی ہزاروں باتیں، 2 سال کے بعد واپس آتے ہیں۔ کہا کہ حضرت کوئی در نہیں ہے جہاں پر میں نہیں گھوما، لیکن مجھے کوئی بھی کچھ نہیں دیا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اب بتاؤ کہ تم کرتے کیا تھے؟ کہا کہ حضرت میں تو گورنر وقت تھا، حاکم وقت تھا۔ کہا کہ تمہارے فیصلے سے بہتوں کو تکلیف پہنچی ہوگی، لسٹ بنا کے رکھو کہ تم کو جتنا یاد ہے کہ ہمارے فیصلے سے اتنوں کو تکلیف پہنچی ہوگی، لسٹ بنا کے لائے۔ کہا کہ جاؤ ایک ایک سے معافی مانگ کے آؤ اس لسٹ کے مطابق۔ اس لسٹ کو لے کے بغداد کی جو ہے گلیوں میں جاتے ہیں، فریاد رکھتے ہیں کہ بھائی ہمارے یہ فیصلے سے آپ کو تکلیف پہنچی ہے، اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دو۔ کوئی تو معاف کر دیتا، کوئی کہتا میرا مکان کا کام بن رہا ہے، تمہاری غلطی کی معافی جب ہے کہ تم جو ہے یہ اینٹ گاڑھے کا کام کرو۔ بہرحال ہوتے ہواتے 2 سال کا وقت گزر گیا۔
اور کہتے ہیں کہ جب 2 سال کے بعد خانقاہ میں پہنچتے ہیں تو حضرت خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مسند سے ان کو باہر آ کے ان کو سینے سے لگا دیتے ہیں اور اپنے فیض کو ان کے سینے میں منتقل کرتے ہیں، اور کہا کہ وہ شبلی جب راستے سے چلتے تھے تو 1.25 لاکھ کا مجمع ان کے پیچھے چلا کرتا تھا، تو مٹایا اپنے آپ کو، تو اپنے آپ کو مٹاؤ، دنیا میں قدر ہوگی اور تمہارے پیچھے ہزاروں کا مجمع ہوگا۔ آج اگر آپ 100 200 300 کی تعداد میں ہیں تو یہ یہاں کے محتمین کا وہ فیض ہے، وہ عاجزی ہے کہ اللہ نے تم سب کو ان کے لیے جو ہے ان کے پیچھے لگا دیا۔ یاد رکھو کہ اپنے اندر جب عاجزی پیدا کرو گے تو تمہارے پیچھے ہزاروں کا مجمع بھی چلے گا انشاءاللہ۔ اس لیے بچوں اپنے اندر عاجزی کو پیدا کرو، اپنے اندر اصلاح کی کوشش کرو۔ اللہ نے ایک نمونہ دیا ہے آپ کو، اس لیے ان کی بات کو مانو، ان کی بات کو تسلیم کرو، ان کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرو، انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ۔ اس لیے میرے بچوں یہ سہانا وقت ہے، یہ بہترین موقع ہے اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ حفظ کو مکمل کیا، یہ حفظ کرنے کے بعد یہ آپ نے ماں باپ کے لیے جنت کا وسیلہ بن گئے۔ اب اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے، آپ کو اپنی زندگی دنیاوی زندگی کو گزارنے کے لیے عالم بننا ضروری ہے۔ اگر آپ نہیں بنیں گے، جو علم آپ پڑھے ہیں وہ صرف آپ نے رٹا ہے، اس کے مطلب کو سمجھا نہیں ہے، اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو عالم بننا ضروری ہے۔ جبھی آپ دنیا میں صحیح ڈھنگ سے جی سکیں گے، جبھی دنیا کی اونچ نیچ کو آپ سمجھ سکیں گے، ورنہ ہی تو جو علم آپ کو اللہ نے دیا ہے، اس علم سے آپ دنیا کے کسی بھی حیث کو کسی چیز کو نہیں سمجھ سکتے۔ اس لیے کوشش کرنا کہ آگے کی تعلیم کو ہم جاری رکھیں، کریں گے انشاءاللہ۔ عالم بنو تاکہ قرآن جو پڑھے ہو اس کی سمجھ تمہارے اندر آ جائے۔ جب سمجھ آئے گی تو دنیا میں چلنا تمہارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اللہ کی پہچان جبھی آئے گی جب آپ جو ہے عالم بنیں گے، نبی کی پہچان جبھی ہوگی جب آپ عالم بنیں گے، کیونکہ قرآن کو آپ نے رٹا ہے، الحمدللہ کا معنی آپ کو معلوم نہیں ہے، الف لام میم کیا ہے اس کو معلوم نہیں ہے، اس لیے ان کو سمجھنے کے لیے عالم ہونا ضروری ہے۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ، کوشش کریں ہم اور آپ، استاذ بھی کوشش کریں، استاذ بھی دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمارے ان بچوں کو، اے اللہ ہماری محنت سے آپ کی توفیق سے یہ بچے حافظ قرآن بن گئے، اے اللہ ان کی سمجھ بھی ان کو دے کہ ان کو عالم بنا دے۔ استاد ان کے لیے دعا ضرور کریں، انشاءاللہ آپ کی دعا ان کو لگے گی اور یہ بچہ انشاءاللہ ہمت کرے گا اور عالم بننے کی کوشش بھی کرے گا انشاءاللہ۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس لیے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کو اپنا ساتھی بناؤ، سچوں کو اپنا ساتھی بناؤ۔ آپ جہاں ہیں وہاں سچے ساتھی ہیں، ان کی صحبت میں رہو، ان کی صحبت کے اختیار کرو، اور جو بھی تسبیحات جو بھی آپ کو بتائیں قرآن کی یا جو بھی آپ کو محنت سے پڑھنے کی کوشش کریں، رات دن اپنے وقت کو جو ہے قرآن میں پڑھنے پڑھانے میں لگائیں، انجمن اگر ہے تو انجمن کی تیاری میں لگائیں تاکہ آپ آگے چل کے کچھ کر سکیں گے۔ یہ وقت ہے بننے کا، وقت نکلنے کے بعد آپ کو پچھتانے کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں کہنے سے زیادہ آپ کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔